पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर बसने वाले तमाम दोस्त अहबाब को अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आपने गुज़िश्ता वीलॉग में चंद सवालात सुने थे जो कि मैंने फ़ौज के साबिक़ सरबरा जनरल कमर जावेद बाजवा से किए थे, और ये सवालात उन तमाम मीटिंग्स की बुनियाद पे थे जो हमारी साबिक़ सरबरा यानी फ़ौज के सरबरा से हुई, और उसमें उन्होंने मुख्तलिफ़ बातों का ज़िक्र किया। इसमें बहुत अच्छी बातें भी थी, तल्ख़ बातें भी थी। कुछ बातें बहरहाल पूछने वाली नहीं हैं पब्लिक में, क्योंकि उनका ताल्लुक़ पाकिस्तान की सिक्योरिटी से है, पाकिस्तान के डिप्लोमेटिक मफादात के साथ भी है। लिहाजा कुछ बातें ज़ाहिर है वो तारीख़ का हिस्सा बनेगी, लेकिन इस वक्त वो नहीं पूछी जा सकती। लेकिन चूँकि उस वीलॉग में मैंने कहा था कि ये जंग अल्फाज की साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान ख़ान और जनरल कमर जावेद बाजवा के दरमियान थी, और दोनों ख़ुद को सच्चा साबित करने की कोशिश कर रहे हैं, एक दूसरे पे इल्ज़ामात भी लगा रहे हैं। जनरल बाजवा ने मुख्तलिफ़ मौक़े पे, चाहे वो एक्स सर्विसमैन थे यानी साबका फ़ौजियों की तंजीमों के सामने बातचीत थी, या फिर इमरान ख़ान के कुछ साथियों या फिर सहाफ़ियों के साथ गुफ्तगू में उन्होंने ये बातें कही। अब इसी तरह बहुत सारे सवालात पैदा होते हैं साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान ख़ान की अपनी कारकर्दगी के हवाले से, जहाँ तक उनके दौर में इक़्तिसादी कारकर्दगी का ताल्लुक़ है या कोरोना से निमटने की हिकमत अमली थी। इस हवाले से तो कोई शक नहीं है कि कुछ निज़ाम ज़रूर बेहतर हुए। FBR यानी फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की आमदनी में इजाफ़ा हुआ, पाकिस्तान की दरामदाद बरामदात भी बढ़ी। हालांकि 2020 बहुत मुश्किल साल था, उसमें बहरान भी पैदा हुआ था 2021 में पेट्रोल का। इसके बावजूद बहैसियत मजमूई तमाम आदाद व शुमार बड़े मुस्बत थे, और यही वजह थी कि ख़ुद इंटरनेशनल मॉनेटरी फ़ंड ने भी वो बातें मान कर उसकी बुनियाद पे फिर पाकिस्तान के साथ नए कर्ज़े की बातचीत का आगाज़ किया। लेकिन इसके साथ साथ बहुत सारे सवालात थे जो हम इमरान ख़ान साहब से करना चाह रहे थे। ये नहीं कि उनको ज़िज करने के लिए, बल्कि कुछ आपको तल्ख़ बातें पूछनी भी पड़ती हैं इस्लाह अहवाल के लिए। उसमें सबसे बड़ा सवाल ये पैदा होता था कि आपकी जंग तो स्टेटस को के ख़िलाफ़ थी, यानी जो मौजूदा निज़ाम है इसके उन तमाम शराकतदारों के ख़िलाफ़ जंग थी आपकी, या जिहाद था, जिन्हें आप समझते हैं पाकिस्तान की मौजूदा सूरत हाल का ज़िम्मेदार। तो अगर आप स्टेटस को के ख़िलाफ़ थे तो फिर आपने अब्दुल रज़ाक दाऊद यानी कॉमर्स मिनिस्टर और नदीम बाबर जो कि पेट्रोलियम के मुशीर थे, ऑयल गैस पेट्रोलियम के मुशीर थे, लेकिन उनके अपनी इस सेक्टर में बहुत ज़्यादा स्टेक थी। डॉक्टर इशरत हुसैन जो कि हर हुकूमत में शामिल रहे हैं, हर सियासतदान के साथ उनके अच्छे ताल्लुकात रहे हैं, लेकिन ये वो शख्सियात हैं जिन्होंने अपने अपने मफादात की आबियारी इस निज़ाम से फ़ायदा उठाते हुए की। तो अब ये सवाल, और अब्दुल रज़ाक दाऊद साहब ने तो इब्तिदा में हुकूमत के लिए बड़ी मुश्किलात खड़ी कर दी थी एक ऐसे बयान के ज़रिए जिस पे चीन ने भी तशवीश का इजहार किया था, क्योंकि उन्होंने CPEC के हवाले से कुछ ऐसी बातें कही, उसमें करप्शन के कुछ स्कैंडल्स थे, उसके हवाले से एक इशारतन कहा था कि उस पर हम नज़रसानी करेंगे कुछ मुआहदों पे। अब ज़ाहिर है वो फिर चीनी हुकाम के लिए तशवीश का बाइस बनी। और इसके साथ दूसरा बड़ा सवाल ये बनता है इमरान ख़ान से कि किसने आपसे ये कहा था कि डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान, डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन, अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब करे, और फ़याज़ुल हसन चौहान जैसे अफराद को आप हुकूमत के तर्जुमानों के तौर पे लें, इसलिए कि जो लबो लहजा इन तीनों ख़ातून और हज़रात ने इख्तियार किया था, वो बाज़ औक़ात वो ऐसी बातें कर जाया करते थे कि ख़ुद PTI के बहुत सारे सपोर्टर्स थे, PTI के रहनुमा थे, वो भी उसका दिफ़ा करना बहुत मुश्किल समझते थे। और मुझे याद है, हम तो चूँकि बाहर भी सफ़र किया करते थे, बाहर के मुल्कों में टेलीफोन्स भी आते थे, तो कई लोगों का ये पूछना होता था कि आखिर इन लोगों को किसने रखा है, ये इमरान ख़ान साहब की ये चॉइस क्यों है। फ़याज़ुल हसन चौहान, डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान और आमिर लियाकत हुसैन ऐसे अफराद, उनका जो लब लहजा था वो किसी तरीके से भी आप नहीं कह सकते थे कि वो डिसेंट था या उन लोगों के लिए काबिल कबूल था जो पढ़े लिखे हैं, बाहर मुल्कों में रहते हैं और पाकिस्तान में तरक्की चाहते हैं। ये तो हुआ दूसरा सवाल।
تیسرا سوال یہ تھا کہ پاکستان اسٹیل ملز جو کہ 2015 سے بند تھی، آپ نے 2019 میں اس کے ایک نئے چیئرمین کا انتخاب کیوں کیا؟ یہ اسٹیل مل 2015 سے بند ہے، اس کے کوئی قرضہ جات، بقایا جات، جتنے بھی لائبلٹیز ہیں جس کو فائنینشیل لائبلٹی کہتے ہیں، وہ پہنچ چکی ہیں 600 ارب روپے سے بھی زیادہ۔ تو اس کے باوجود باقاعدہ ایک انٹرویوز کا سلسلہ ہوا اور اس کے نتیجے میں ایک صاحب کو رکھا گیا جو بتایا گیا تھا کہ ریٹائرڈ بریگیڈیئر ہیں، لیکن انہوں نے بعد میں کچھ اور کوالیفیکیشنز بھی حاصل کر لی تھی، اور پاکستان اسٹیل مل بند ہونے کے باوجود ہر ماہ کم از کم 8 کروڑ روپے اس کا گیس کی بل کی مد میں خرچ ہو جاتا ہے۔ یعنی وہاں پروڈیوس کچھ نہیں ہو رہا، کام بالکل نہیں ہو رہا، لیکن چند ہزار ملازمین ہیں، ان کی تنخواہیں، گیس کا بل لازمی دینا پڑے۔ آپ پوچھیں گے گیس کا بل کیوں ہوتا ہے؟ وہاں پہ کوئی ادھموئی سی کوک اوون بیٹریز ہیں اس پلانٹ میں، 3 بڑی بیٹریز ہیں، ایک تو ڈیڈ ہو چکی ہے، 2 باقی رہ گئی ہیں۔ ان کو زندہ رکھنے کے لیے گیس مسلسل چل رہی ہے، ضائع ہو رہی ہے، اور اب تک کوئی 45 کروڑ کے قریب گیس کا بل اکٹھا ہو چکا ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب آپ کو یہ ساری بریفنگز دی بھی گئیں، اسٹیک ہولڈرز گروپ تھا پاکستان اسٹیل مل کا، وہ بھی باقاعدہ خطوط لکھتا رہا، اسحاق ڈار کو بھی انہوں نے خطوط لکھے، مفتاح اسماعیل کو بھی، اور ان کی حکومت کے دوران بھی حفیظ شیخ صاحب کو بھی خط لکھے گئے، لیکن خود عمران خان صاحب نے اس حوالے سے، کیونکہ ذمہ دار تو بہرحال وہی تھے، تو اسٹیل مل کے حوالے سے کوئی انیشیٹو نہیں لیا، بلکہ وہ بند ہونے کے باوجود بھی نئے وہاں پہ چیئرمین، ایگزیکٹو ڈائریکٹر لگائے گئے، اور وہ اپنی تنخواہیں آج بھی لے رہے ہیں۔ تو یہ سوال تھا کہ آخر ایک بالکل عملاً ناکارہ پلانٹ جو کہ اس وقت کام نہیں کر رہا ہے، وہاں پہ آپ کو نیا چیئرمین لگانے کی کیا ضرورت تھی؟ اس وقت کیوں آپ نے ان لوگوں کی توجہ نہیں دی جو واقعتاً اس پلانٹ کو دوبارہ شروع کر کے یہاں سے پیداوار شروع کرنا چاہ رہے تھے، مگر ان کی کسی نے نہیں سنی۔ پرائیویٹائزیشن بھی اس کی نہیں ہو سکی، اور اس میں جو معاملات تھے کہ اس کی اوریجنلی 19,600 ایکڑ زمین تھی، اس میں سے کوئی 1,500 ایکڑ کے قریب زمین مختلف ہاؤسنگ سوسائٹیوں کی نظر ہو چکی ہے۔ یہ بھی ایک بہت بڑا سکینڈل ہے، اس کی بھی تحقیقات ہونی تھی، لیکن وہ بھی نہیں ہو سکی۔ اب چوتھا بڑا سوال یہ ہے عمران خان صاحب کے لیے کہ آپ نے انٹیلیجنس بیورو جو کہ انتہائی حساس نوعیت کا ادارہ ہے، وزیر اعظم کے آنکھ اور کان کی حیثیت رکھتا ہے، اس میں آپ نے ایک ایسے صاحب کو لگایا، آفتاب سلطان صاحب کو میرا خیال ہے، جو کہ نواز شریف یعنی مسلم لیگ نون کی حکومت کے کرتا دھرتا تھے، چونکہ پاناما کرپشن کیس تھا، اور وہ جب سامنے آیا تو اس میں تقریباً تمام انٹیلیجنس بیورو نے بہترین خدمت کی تھی نواز شریف اور ان کے گھرانے کی۔ ان کو کہا گیا تھا کہ پبلک ڈسکورس میں جو بھی باتیں ہو رہی ہیں، آپ نے پاناما کے حوالے سے جو باتیں سامنے آ رہی ہیں اس کا آپ نے دفاع کرنا ہے، اس کو آپ نے نیوٹرلائز کرنا ہے۔ تو ان صاحب کو دوبارہ انٹیلیجنس بیورو کا چیف لگا دیا گیا، اور پھر بہت ساری ایسی آڈیو ویڈیو لیکس بھی ہوئیں جو کہ سمجھا جاتا ہے کہ ہو سکتا ہے اس میں انٹیلیجنس بیورو کا ہی کام ہو، یعنی وہ چیزیں جو کہ وزیر اعظم ہاؤس سے بھی بعد میں نکلیں، ہو سکتا ہے کہ اس میں بھی انٹیلیجنس بیورو کا ہاتھ ہو، لیکن انہوں نے اپنے ہاتھ پاؤں، اپنے کان اور آنکھیں بند کر دیں عمران خان نے، جب انہوں نے انٹیلیجنس بیورو میں ان لوگوں کو لگایا جو کہ گزشتہ حکومتوں کے ساتھ ایسوسیٹیڈ یا وابستہ تھے۔ پھر پانچواں بڑا سوال، آپ نے پشاور سے اعظم خان کو اٹھا کے اسلام آباد میں عملاً ڈپٹی وزیر اعظم کیوں لگایا؟ یعنی ان کا وہ پرنسپل سٹاف آفیسر تھے اعظم خان صاحب، ان کا تجربہ قومی سطح پہ کوئی نہیں تھا، اور انہوں نے آپ نے اٹھا کے اعظم خان کو سیدھا آپ لے آئے اسلام آباد، اور یہ ایک ایسی پوسٹ ہے، انتہائی حساس نوعیت کی پوسٹ ہے، جس پہ آپ کو پوری پاکستان کا تجربہ چاہیے، آپ کو انتہائی تیز، سمجھدار، چالاک اور تجربہ کار ہونا چاہیے۔ لیکن جناب اعظم خان نے ایک تو یہ تھا کہ اپنے لیے ورلڈ بینک کی اسامی پہ نظر رکھی ہوئی تھی، اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے چن کے اپنے سے جونیئر، اپنے سے سینئر، اپنے بیچ کے لوگوں کو کبھی ایک ڈپارٹمنٹ میں، دوسرے ڈپارٹمنٹ میں لگایا، اور اس طرح
پورا ایک جال انہوں نے بن دیا بیوروکریٹس کا، جو کہ ان کی اپنی جان پہچان کے تھے۔ اب جان پہچان کے بیوروکریٹس ظاہر ہے وہ وزیر اعظم کی خدمت کیوں کریں گے؟ انہوں نے تو اصل میں ان کی جو وفاداریاں ہیں جن کے ساتھ، اس وفاداری کی وجہ سے ان کی جو پرفارمنس تھی، ان کی کارکردگی تھی، وہ بڑی اس پر سوالیہ نشان پڑا رہا۔ اور میرا اپنا یہ خیال ہے کہ اعظم خان، بلکہ اس بارے میں خود میں نے نومبر 2019 سے لکھنا بھی شروع کر دیا تھا کہ وزیر اعظم کو بیوروکریسی کے ایک آہنی جال میں جکڑ دیا گیا ہے۔ یعنی وہ جو کچھ کہتے ہیں افسران، وزیر اعظم وہی کر رہے، ایک اتھارٹی دوسری اتھارٹی بن رہی ہے، تیسری اتھارٹی بن رہی ہے۔ وہ کیا تھا، وزیر اعظم کے کان میں کسی نے ڈال دیا تھا کہ آپ اتھارٹی بناتے چلے جائیں۔ میوزیمز اتھارٹی بھی بنانا چاہ رہے تھے، کیونکہ ان کو پتہ تھا کہ دس از سویٹ میوزک فار عمران خان's ایئرز، یعنی ان کو اچھا لگتا تھا۔ تو اس طرح بیوروکریٹ اپنے لیے نئے نئے ادارے بنوا رہے تھے، اور آپ کو معلوم ہے یہ ایک طریقہ کار ہے افسر شاہی کا کہ وہ نئے ادارے بنواتے چلے جاتے ہیں تاکہ سروس کے دوران ان کو ایک الگ راجدھانی مل جائے، یا پھر سروس کے بعد وہ وہیں پہ اس کے سربراہ کے طور پہ اپنی نئی جاب شروع کر دیں۔ تو یہ بہت سارا کیا کرایا تھا اعظم خان صاحب کا، جو ہمیں بتایا گیا ان کے مختلف ساتھیوں کی طرف سے۔ ورلڈ بینک میں ظاہر ہے وہ پھر نہیں جا سکے، کیونکہ ظاہر ہے حکومت تبدیل ہو گئی تھی، اور حکومت تبدیل ہونے کے بعد انہوں نے ان کی وہاں جانے کے جو آرڈرز تھے وہ بھی ظاہر ہے منسوخ کر دیے۔ لیکن اس طرح کی بہت ساری کہانیاں ہیں، جس میں نادرا کہہ لیں، وابڈا کہہ لیں، سی پیک اتھارٹی کہہ لیں، ہر جگہ پہ انہوں نے جرنیل کو ایکسیپٹ کیا، یعنی حاضر سروس یا ریٹائرڈ جرنیل کو انہوں نے بطور سربراہ کے قبول کیا۔ اور ظاہر ہے ان لوگوں کی جو لائلٹیز ہیں یا وفاداریاں ہیں وہ تو اپنے جس کو کہتے ہیں پیرنٹ انسٹیٹیوشن کے ساتھ ہیں۔ اس کے علاوہ جو سب سے بڑی غلطی عمران خان صاحب سے ہمارا یہ سوال ہے کہ آپ نے نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو اپنے اختیار میں نہ ہونے کے باوجود کیوں اس کو آن کیا؟ آپ کے وزیر اور آپ خود ہر مہینے ہر ہفتے بآواز بلند ٹی وی پہ جلسوں میں یہ کہا کرتے تھے کہ ابھی فلاں کے خلاف کیس آ رہا ہے، ابھی دوسرے شخص کے خلاف کیس آ رہا ہے۔ تو شور آپ کی کابینہ نے اس طرح مچایا ہوا تھا کہ جیسے وہ آپ کے اختیار میں ہے، حالانکہ آپ کو معلوم نہیں تھا کہ نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو کسی اور کے اختیار میں تھا۔ اس کا مقصد وہی تھا جس کے ڈر سے اس کے پہلے چیئرمین جنرل سید محمد امجد نے استعفیٰ دے دیا تھا جنرل پرویز مشرف کو، یہ کہہ کے کہ یہ ادارہ بند کر دیں، یہ سیاسی مقاصد کے لیے استعمال ہوگا۔ لیکن جناب عمران خان نے بار بار اسی ادارے پہ ریلائے کر کے قبول کی وہ باتیں جو کہ نیب کر رہا تھا، اور ایک ایسا ادارہ جس کا مقصد تھا کرپشن کی بےخونی، بدعنوانیوں کا خاتمہ، وہ خود بدعنوانیوں کا گڑھ بن گیا۔ یعنی جتنے بھی وہاں سے ریفرنسز بنتے تھے وہ اس انداز میں بنتے تھے کہ وہ اپنے حتمی انجام تک نہ پہنچ سکے۔ دوسری بات کہ جو پروسیکیوٹرز تھے وہ دراصل ان لوگوں کے ساتھ مل جاتے تھے جن کے خلاف انہوں نے مقدمے بنانے ہوتے، کچھ اضافی فیس کے نتیجے میں، فیس سے میری آپ سمجھ گئے ہوں گے کیا مراد ہے، اس کے نتیجے میں یہ لوگ کیس کو اس طرح چکرا دیتے تھے، ایسے بناتے تھے کہ جج کو بھی سمجھ نہیں آتی تھی۔ پھر سال اس میں لگے، نتیجہ کیا ہوا؟ حکومت ختم ہو گئی، وہ ایک ایک کر کے تمام کیس بھی ختم ہو گئے، لوگوں کی ضمانتیں بھی ہو گئیں، باقی تمام کیسز بھی ختم ہو جائیں گے۔ اور دوسری آخری بڑی غلطی شاید یہ تھی کہ جو جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم تھی، GIT جس کو کہا جاتا تھا، اس میں جتنے ریفرنسز بننے تھے، 30-32 ریفرنسز بننے تھے، عمران خان کی ٹیم نے، یعنی آپ کی ٹیم نے ان کو پرسو نہیں کیا۔ وہ پھر سیاسی سمجھوتے کی نظر ہو گئے وہ کیس، حالانکہ ہمیں بتایا گیا تھا کہ جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم یا GIT میں جتنے کیسز بنے ہیں وہ باقاعدہ انہوں نے واٹر پروف کیسز بنے ہیں، اتنی انہوں نے شہادتیں حاصل کر لی تھیں کہ منی لانڈرنگ کس طرح ہوئی ہے، لیکن اس کے باوجود اس کا بھی نتیجہ کچھ نہ نکلا۔ اور جن لوگوں کے خلاف وہ ریفرنسز بننے تھے، 2-3 بنے بھی تھے، وہ آج ہمارے حکمران ہیں، دنیا بھر میں گھوم پھر رہے ہیں، اور آپ ویسے ہی چیخ چلا رہے ہیں۔ یعنی امید یہ ہے کہ آپ کا آئندہ دور حکومت اگر آپ کو اب اقتدار میں آنے دیا گیا، آپ یہ غلطیاں نہیں دہرائیں گے جو آپ سے سرزد ہوئیں،
بھلے وہ آپ کا جنرل باجوہ کے ساتھ ان کو سمجھنے میں غلطی تھی، اور یا آپ کی اپنی غلط فہمی تھی کہ شاید آپ فوج سے زیادہ مضبوط ہو گئے ہیں، یا پھر اب جس طرح ISI کے سابق سربراہ کے ساتھ آپ کی جتنی قربت پیدا ہو گئی تھی تو اس طرح وہ بھی ایکسپوز ہو گئے، تو یہ بھی سمجھنے میں آپ نے غلطی کی. آپ کا یہ خیال تھا کہ اب آپ سب سے زیادہ با اختیار ہو گئے ہیں، حالانکہ پاکستان کی حقیقت ابھی اتنی نہیں ہوئی، یا سیاسی وزیر اعظم کی حیثیت ابھی اتنی نہیں ہوئی کہ وہ اس طرح ٹکر لے سکے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جس طرح آپ نے لی. بلا شبہ عمران خان کے کریڈٹ میں جاتا ہے، آپ کے کریڈٹ میں جاتا ہے کہ آپ نے 50-55 سال میں وہ کام نہیں ہوا جو آپ نے کیا ہے. یعنی آپ نے جرنیلوں کو، ججوں کو، جرنلسٹ کو، سب کو ایک ایک کر کے ایکسپوز کیا. بہت بڑی جنگ عمران خان نے لڑی. اس جنگ میں ان کو کہیں زیادہ کامیابی ہو سکتی تھی اگر انہوں نے ابتدا میں وہ غلطیاں نہ کی ہوتی جن غلطیوں کا ذکر ابھی ہم نے کیا ہے.